नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीका माइक चेक कीजिए भैया अपना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा आल इमरान आयत 101। वकैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। वा कैफ़ा, वा और कैफ़ा कैसे, तकफ़ुरूना तुम कुफ़र करते हो, वा और अंतुम तुम, तुतला पढ़ी जाएगी अलैकुम तुम पर, आयातु आयते अल्लाह की, वा और फ़ीकुम तुम्हारे दरमियान, रसूलुहु रसूल का, उसका रसूल, रसूलुहु उसका रसूल, रसूल रसूल हु उसका, वा और मन जो यातसिम मजबूत पकड़ेगा बिल्लाही अल्लाह को, फ़क़द हुदिया तो उसे हिदायत दी गई, इला तरफ सिराती रास्ता मुस्तकीम सीधा। इसकी हम ट्रांसलेशन देखेंगे। और तुम कैसे कुफर करते हो बावजूद ये कि तुम पर अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में अल्लाह का रसूल मौजूद है, और जिस शख्स ने अल्लाह ताला को मजबूत थाम लिया यकीनन वो सीधी राह पा गया। यहाँ पर जो है क्या कहा गया है कि तुम कैसे कुफर करते हो। वो लोग जो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं, निशानियों को निशानियों से जो है वो फिरते हैं, मुँह फेरते हैं, निशानियों का इनकार करते हैं, वो कैसे ये कुफर कर सकते हैं। इसके बावजूद कि अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह ताला की निशानियाँ वाज़ियाँ हैं, और उन आयतों में जो हुक्म मौजूद हैं, जो अहादीस में हुक्म मौजूद हैं, हमारे दरमियान कुरान और अहादीस मौजूद है, इसके बावजूद हम कुफ़र करें, इसके बावजूद हम इनहराफ करें, इसके बावजूद हम सीधे रास्ते पर ना चले, तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया, ये हमारे लिए तबाही और बर्बादी दुनिया और आखिरत में है। तो अल्लाह ताला की आयतें हम पढ़ी जाती हैं हमारे सामने और हम उसको समझते नहीं हैं। हम अगर समझ लें, दिल गवाही दे, दिमाग गवाही दे, लेकिन हमारी रूटीन जो है, हमारी जो ज़िंदगी है, उसमें हम इतने बिज़ी हैं कि हम वक़्त ही नहीं निकाल पाते अल्लाह ताला के लिए, जबकि हमारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है, और अब अल्लाह के रसूल के जानशीन मौजूद हैं, वो जो इल्म दीन का पहुँचाते हैं हम तक, डिलीवर कर रहे हैं हम तक ईमानदारी के साथ। और उसका सिलसिला जो है वो कुरान करीम, फुरकान हमीद के बाद अहादीस की बुक है। सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, अबू दाऊद है, निसाई है, तिरमिज़ी है, इब्ने माजा है, अहमद है। तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी तस्दीक कर रही हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी किताब का, शरीयत का, और हम तक पहुँचा रही हैं ये सारी किताबें। और इसके अलावा उसके बाद भी उलमा इकराम, बुजुर्गान दीन, जो कि ईमानदारी के साथ अपना फ़र्ज़ पूरा करके गए हैं, और आज भी जो उलमा हैं जो ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको तौफीक दे मज़ीद कि वो इस्तकामत के साथ अपने रास्ते से जुड़े रहें। लेकिन ये है कि इसके बावजूद हमारे पास जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, हम इनकार करें, कुफ़र करें, ये कैसे मुमकिन है। और जिस शख्स ने फिर अल्लाह ताला को मजबूत थाम लिया, यानी अल्लाह की रस्सी को थाम लिया, कुरान को थाम लिया, अहदीस को थाम लिया, और फिर वो क्या है कि वो सीधी राह पा गया, वो फलाह पा गया, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया। यह है जी हमारी आयत नंबर 101। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा आल इमरान
آیت نمبر 102 102 یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے، یا ایھا اے الذین وہ جو کہ آمنو ایمان لائے، اتقوا تم ڈرو اللہ سے، حق تقاتہم اس سے ڈرنا، وا اور لا نہیں، تموتن تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم تم مسلمون مسلمان۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت مسلمانی کی حالت میں آنی چاہیے۔ اس کا پہلے ہم کنیکشن دیکھیں گے کہ اہل کتاب کی اتباع سے بچنے، جو اہل کتاب ہیں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو قومیں ہیں، اہل کتاب کی اتباع سے بچنے اور ان سے ڈرنے کی بجائے مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اسی کے حکم پر مر مٹنا چاہیے۔ اب براہ راست مسلمانوں سے مسلسل خطاب ہوتا ہے۔ تقویٰ کا عمومی معنی پرہیزگاری ہے، لیکن جب اتق اللہ کے الفاظ استعمال ہوں تو اس کا معنی ہوا کرتا ہے کہ اپنے رب کی نافرمانیوں سے ڈرو، اس کی ذات اور احکام کا احترام کرو۔ نفس مضمون کے اعتبار سے یہاں یہ بات بھی تقویٰ میں شامل ہے کہ اہل کتاب کے الزامات اور سازشوں سے ڈرنے کی بجائے صرف اللہ سے ڈرو، جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، خلوت میں یا جلوت ہو، نفع ہو یا نقصان، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، گویا کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ خوف الہی کا اجتماعی ماحول اور ایک سما پیدا ہو جائے جس میں تمہارے لیے نیکی کرنا آسان اور برائی سے بچنا سہل ہو جائے۔ تقویٰ وقتی اور عارضی نہیں بلکہ اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ دوسرے لفظوں میں مرنا گوارا کر لینا لیکن غیر اللہ سے ڈرنا قبول نہ کرنا، گویا کہ تقویٰ اور اسلام لازم و ملزوم ہیں۔ تقویٰ اور اسلام کا تقاضا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اتحاد کے لیے پہلی شرط اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آدمی کا دامن خوف الہی سے خالی ہو تو وہ اپنے مفادات کی خاطر چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اتحاد امت کے لیے سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ خدا خوفی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کا اتحاد اللہ کا ڈر اختیار کیے اور کتاب و سنت تھامے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہی اتحاد دیرپا اور بابرکت ہوتا ہے، اس کے بغیر اتحاد ناپائیدار اور عارضی ہوگا۔ رسی کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، جامعہ صغیر للالبانی ہے کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے۔ جیسے کہا گیا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ یہاں رسی کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف اشارہ کیا گیا جس طرح رسی سے لکڑیوں کا گٹھا یا جانور باندھا جاتا ہے، اس طرح تم بھی اپنے آپ کو اللہ کی رسی کے ساتھ باندھ لو۔ آیت میں رسی کو مضبوط پکڑنے کے ساتھ مزید حکم دیا کہ باہمی تفرقے سے بچتے رہو۔ اختلافات سے نہ صرف ذات اور جماعت کی ساکھ اکھڑتی ہے بلکہ اس سے بے سکونی اور بے برکتی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی ایک دوسرے کے خلاف حسد بغض کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اکثر اوقات اس کا انجام قتل و غارت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں اختلاف کو بھڑکتی ہوئی آگ اور اتحاد کو اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ تم اپنے ماضی کو سامنے رکھو، تم اسلام سے پہلے کس قدر آپسی اختلاف کی آگ میں بسے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے دلوں سے رنجشوں اور کدورتوں کو نکال کر انہیں محبت اور الفت سے لبریز بھر دیا ہے۔ اس اختلاف سے مراد اوس اور خزرج کی وہ طویل ترین جنگ ہے جو تقریباً 100 سال تک جاری رہی، جس میں سینکڑوں عورتوں بیوہ، ہزاروں بچے یتیم اور قیمتی جانیں ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ سرسبز شاداب کھیتیاں اور لہلہاتے ہوئے باغ اور پر رونق آبادیاں ویران ہوئیں۔ نقصانات سے بچنے اور مسلمانوں کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب جو ہے وہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تم کسی کی عیب جوئی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو اور حسد نہ کرو، نہ پیٹھ پیچھے باتیں کرو، نہ ہی دشمنی کرو۔ اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کتاب الادب میں سے۔ اب ہم یہاں پر اس کے مسائل دیکھیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہنے والا ہمیشہ صراط مستقیم پاتا ہے۔ نمبر 2، صاحب ایمان لوگوں کو صحیح طور سے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، ایمانداروں کو اللہ کی غلامی میں موت آنی چاہیے۔ اور نمبر 4، فرقہ بندی کی بجائے قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔
اب ہم تفسیر بالقرآن دیکھیں گے کہ اتحاد نعمت اور اختلاف آگ ہے۔ نمبر 1 اتحاد و اتفاق اللہ کی توفیق کا نتیجہ ہے، سورہ انفال آیت 63۔ نمبر 2 اتحاد و اتفاق اللہ کی عظیم نعمت ہے، سورہ آل عمران آیت 103 اور نمبر 3 کتاب اللہ کا رشتہ نہ ٹوٹنے والا ہے، سورہ بقرہ آیت 256۔ اور نمبر 4 ہے باہمی اختلاف اللہ کا عذاب ہوتا ہے، سورہ انعام آیت 65۔ اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ تمسک کا نتیجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 103۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل رسی کو، اللہ کی، جمیعاً سب مل کر، وا اور لا نہیں، تفرقوا آپس میں پھوٹ ڈالو، آپس میں تفرقے میں پڑو، واذکروا اور یاد کرو، نعمت اللہ کی، علیکم تم پر، اذ کنتم جب تم تھے، اعداء دشمن، فپس الفا تو الفت ڈال دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں میں، فاصبحتم تو تم ہوگے، بنعمتہ اس کی نعمت سے، اخواناً بائی بائی، و اور کنتم تھے تم، علا پر، شفا کنارہ، حفرتن گھڑا، من سے، الناری آگ، فانقذکم تو تمہیں بچا لیا، پس تمہیں بچا لیا، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ پیدا نہ کرو، اور تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، حالانکہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اشارہ پچھلی آیت کی طرف بھی ہے کہ میں نے اس آیت کی تفسیر اس میں بتائی ہے، تاکہ آگے جب ٹرانسلیشن پڑھو تو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پر اوس اور خزرج کا ذکر ہے اس آیت میں کہ جب وہ 100 سال سے بھی اوپر آپسی دشمنی میں پڑے رہے اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ جان اور مال کے جو ہے وہ نقصان کرتے رہے، عورتیں بیوہ ہوتی رہیں، بچے یتیم ہوتے رہے، ماؤں سے ان کے بچے بیٹے جو ہے وہ چھنتے رہے، اور یوں دشمنی کی آگ جو ہے وہ 100 سال سے اوپر چلی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دشمنیوں کو ختم کروا دیا۔ کیسے ختم کروایا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اور اللہ کی جو رسی ہے مضبوطی سے اس کو جو لوگوں نے پکڑا تو یہ جو آگ ہے یہ ختم ہو گئی، بجھ گئی۔ یہ جو اللہ کی رسی ہے یہ کیا ہے؟ جو قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ بھائی چارہ پیدا کر دیا، اخوت پیدا کر دی، اور یہ بھائی بھائی بن گئے۔ یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور صدیوں اشروں ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، 1 صدی سے اوپر ان کی دشمنی چلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رسی کو جب انہوں نے پکڑا، تھاما، تو پھر ان کے درمیان جو تفرقہ تھا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمت کی ہے، اور اسی نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب ایک دوسرے کے دشمن تھے تم، اور اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے دلوں میں الفت ڈالی ہے، پس تم اس کی مہربانی سے بائی بائی بن گئے، حالانکہ تم کہاں کھڑے تھے؟ پہنچے تھے آگ کے گھڑے کے کنارے پر، کہ اس کے اندر گر جاتے تو بسم ہو جاتے، ختم ہو جاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے بچا لیا، جس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی کو جو ہے وہ عطا کیا، ہمیں ان کی امت سے پیدا کیا، ہمیں ان کے امتی بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات پر احسان کر دیا ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر، تمام انسانوں پر احسان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی اور اپنے احکامات جو ہے کھول کر بیان کر دیے تاکہ تم ان احکامات کو سنو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اور پھر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اتنی زیادہ، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں
مصلحت اور ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابیاں ہیں، اور پھر اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں نا، اللہ کی مصلحتوں پر آمین کرتے ہیں، تو پھر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے لاڈ کرتا ہے، اور پھر وہ جو محبت اور وہ جو لاڈ ہے نا ہمیں کامیابیاں دلوائے گی دنیا اور آخرت میں۔ سو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو، سیدھی راستے پر چلو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنی جو ذاتی خواہشات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اور اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں، تاکہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے اور پھر ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 103 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ، اور یہاں پر ہمارا آج کا لیسن، آج کی کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔